अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम हो क्या रहा है के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान शाज़िया खान। प्रोग्राम में सबसे पहले बात होगी तुर्की में फौजी राज नामंजूर। तुर्की अवाम ने फौजी बगावत कुचल कर एक मिसाल कायम कर दी। तुर्की सदर का फौजी बागियों को सख्त सजा देने का ऐलान। क्या तुर्की में जमहूरियत कमजोर होगी या इसको मजीद तक़वियत मिलेगी? प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बात करेंगे जमहूरियत की बात करते करते कप्तान का बयान फौज राज की हिमायत तो नहीं कर रहा, क्या पाकिस्तानी अवाम फौजी राज पर मिठाइयाँ बांटेगी? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे गैरत के नाम पर कत्ल। क्या गैरत के नाम पर कत्ल की इजाजत मुआशरा और मजहब देता है? हमेशा गैरत के नाम पर औरत को कत्ल क्यों किया जाता है? नाज़रीन, दुनिया के किसी कोने में भी और किसी भी मुल्क में फ़ौजी हुकूमत की कोई गुंजाइश नहीं। जुम्मे और हफ्ते की दरमियानी शब हमने देखा था कि तुर्क फ़ौज के एक ग्रोह ने उर्दवान हुकूमत के ख़िलाफ़ बगावत कर दी। गो के तैयब उर्दवान की एक कॉल पर अवाम सड़कों पर निकल गए और इसे पसपा करके दुनिया की तारीख में एक मिसाल कायम कर दी। लेकिन अगर ये फ़ौजी बगावत कामयाब हो जाती तो पहले से गैर महफूज दुनिया में मज़ीद इंतशार फैल जाता। नाज़रीन, इस बगावत के बाद ये चीज़ तो वाज़ेह हो चुकी है कि उर्दवान हुकूमत के ख़िलाफ़ काम करने वाली सियासी लॉबी नहायत मजबूत है, जिसके मुहर्रिकात हमें फ़ौज में और अदलिया में भी मिलते हैं। बज़ाहिर तो बगावत पर काबू पा लिया गया, मगर नाक़दीन और तज्ज़ियाकार ये कहते हैं कि इसके शोले अब भी कहीं ना कहीं भड़क रहे हैं। नाज़रीन, तैयब उर्दवान ने इस बगावत का इल्ज़ाम यकीनन सबको मालूम है कि आलम फ़तहुल्लाह गुलन पर लगाया, लेकिन साथ साथ अमरीका को भी इस साजिश में के पीछे खड़ा करार दिया है। अब इस बगावत के असबाब क्या हैं, इसका पस मंज़र क्या है, अपने पहले सेगमेंट में बात करेंगे। मोज़स पैनल का तारुफ करा दूं, अयाज अमीर साहब और डॉक्टर फ़ारूक सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। दुनिया में फ़ौजी बगावतें हुई भी, नाकाम भी हुई, कामयाब भी हुई। मिसाल ले लें आप, मिस्र में जो मुर्सी हुकूमत थी वहाँ पर हमने देखा कि फ़ौजी बगावत कामयाब हुई। तुर्की के बारे में ज़रा आपका पस मंज़र जानना चाहूँगी। 4 बार माशाल्लाह लग चुका है पहले, और ये जो बगावत हुई है, गो के इसे कहा जा रहा है कि एक छोटा ग्रोह था जिसने ये बगावत की और अवाम ने इसे पसपा कर दिया। शायद पिछले 50 सालों में 471 कूज हुए हैं जो डॉक्यूमेंट हुए हैं दुनिया में। देखिए, जो भी नतीजा निकला तुर्की में, वो नतीजा ये था कि जो मुंतखब हुकूमत है वो कायम व दायम है। ये खुश आइन बात है, बहुत बड़ी खुश आइन बात है कि जो कुछ भी ड्रामा हुआ, जो कुछ भी कू हुआ, उसके बाद जो मुंतखब हुकूमत है वो अभी भी वहाँ पे कायम। कू के हवाले से अयाज साहब, बुनियादी असूल ये होता है कि आप जिसके ख़िलाफ़ कू कर रहे हैं, अगर तो खूनी कू है तो उसको कत्ल कर दिया जाता है, और अगर गैर खूनी कू है तो फिर उसको हिरासत में ले लिया जाता है। ये बुनियादी असूल कहलाता है कू का, जहाँ पे भी दुनिया में किया जाता है। दूसरा ये होता है कि ज़राए इब्लाग जो है, अब टोटल मीडिया जो है, उसको मुकम्मल तौर पे कू करने वाले जो हैं वो उसको कब्ज़े में ले लेते हैं। अब यहाँ पे कोई भी कोशिश नहीं की गई, कोई संगीन किस्म की, कोई संजीदा किस्म की कोशिश कि तैयब उर्दवान साहब को हिरासत में लिया जाए, ऐसी कोई नज़र नहीं आई हमें फ़ौजियों की तरफ से। जो छोटा टोला इन्वॉल्व था, ना ही उन्होंने सारे ज़राए इब्लाग को, कह रहे हैं कि 100 के करीब न्यूज़ चैनल हैं तुर्की के अंदर, उनको मुकम्मल तौर पे कब्ज़ा करने की भी कोई कोशिश नहीं की गई। जो बुनियादी असूल हैं जो फ़ौज अपनाती है, इसमें वो नज़र नहीं आ रहे हैं मुझे। यानी कि फ़ौजी प्लानिंग इतनी बोगस कि आपने जो बुनियादी असूल हैं उनको ही रद्द कर डाला। नहीं, देखिए ना, इसमें फ़ौज ने तो प्लानिंग की नहीं। अगर पूरी फ़ौज, ये पूरे फ़ौज की तरफ से कू नहीं था, मिलिट्री की तरफ से नहीं था, ये एक सेक्शन है। अभी तक हमें ये भी नहीं पता कितने यूनिट्स इन्वॉल्व थे, कौन कौन से इसमें एलिमेंट्स थे। एयरफोर्स जेट्स ने बमबारी की है, हमें नहीं पता कि कितने कौन से एयर बेसेस थे, कितने थे। लेकिन एक तय है बात बहरहाल कि ये मिलिट्री पूरी नहीं थी। मिलिट्री करती तो शायद नतीजा इसका कोई और निकलता। जो 471 कूच का जिक्र किया, वो एक साहब नौनियाल सिंह साहब हैं जिन्होंने किताब लिखी है पूरी, उन्होंने डेटा पूरा कंपाइल किया। वो कहते हैं कि हमेशा ही कू में, जो भी कू होता है दुनिया में, उसमें एक छोटा टोला फ़ौज का जो है वही ये कू करता है। अब चाहे वो चीफ ऑफ द आर्मी साहब उसको खुद लीड कर रहे हो या ना कर रहे हो, लेकिन हमेशा छोटा टोला होता है। नहीं, इसमें एक बुनियादी फ़र्क है। एक है कि एक आपका कोई सेक्शन ऑफ द आर्मी है, वो पहले फ़ौज की कमांड पे हमला आवर होता है, जैसे बांग्लादेश में 1-2 दफ़ा हुआ है। जूनियर ऑफिसर्स ने कू किया,
और फौजी कमांड को, सीनियर्स को मारने की कोशिश की। एक होता है जैसे पाकिस्तान में होता रहा कि जो पूरा स्ट्रक्चर है, हायरार्की जो फौज की है अंडर द कमांड ऑफ द चीफ, वो करता है। सर उन्होंने हमारे यहाँ भी ये हुआ है कि जो हमारे चीफ साहब हैं, कई दफ़ा उन्होंने बाकी सर्विसेज चीफ से जिक्र तक नहीं किया, बाकी कोर कमांडर्स को कईयों को नहीं पता था। मतलब हमारे यहाँ तो कोर 10 कोर जो है वही लेके आते हैं। देखिए ना, यहाँ पे जो है, जो आर्मी का जो है दायरा कार बाकी सर्विसेज से भारी है। आपको नेवी की यहाँ मदद ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप कू करें। एयरफोर्स जेट्स कभी भी किसी पाकिस्तानी कू में ऑपरेशनलाइज कभी नहीं हुए। और यहाँ पे जो चीफ अपनी छड़ी लहरा के करता है और जो उसके स्टाफ ऑफिसर्स होते हैं, जैसे 99 में हुआ था, 2 आदमी मुतहर्रक थे यहाँ पे, एक कराची में थे कोर कमांडर जनरल जो उस्मानी बाद में हुए, एक चीफ ऑफ द जनरल स्टाफ और 10 कोर का कमांडर था, और उन्होंने कर दिया। फिर सारे जो है फॉल इन लाइन उन्होंने, लेकिन सारे के सारे चीफ के पीछे खड़े थे। और पाकिस्तान में ऐसे होता है। एक दफ़ा वो जो वेनेजुएला का प्रेसिडेंट बाद में बने, उगो चावेज़, वो कर्नल थे जब, तो उन्होंने कू की कोशिश की थी, वो नाकाम हुई। कर्नल कदाफी का कू भी कहा जाता है। नहीं, कर्नल कदाफी तब सीनियर पोजीशन में थे, वो आर्मी ने किया, और किंग इदरीस को बहुत 1969 में वो बरतरफ कर दिया। खूनी कूज जो हुए इराक में हुए हैं, सीरिया में हुए हैं, तो वहाँ पे है। लेकिन यहाँ हमारे पाकिस्तान में, और इससे पहले टर्की में भी, पूरी मिलिट्री करती थी। इस दफ़ा तो एक सेक्शन है उसने किया, इसीलिए हिकमत अमली कोई उनकी थी नहीं। अच्छी बात है कि नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि उनकी हिकमत अमली बेहतर होनी चाहिए थी, उन्हें प्लानिंग बेहतर करनी चाहिए थी, लेकिन ये कोई कू का कोई कम अज़ कम जो पाकिस्तानी माहिर हैं कू के, वो तो कहते कि हम तो समझते थे तुम्हारी बड़ी बहादुर मुसल्लह फौज है, तुमने ये कौन सा भूंडा। सर वहाँ पे 6.5 लाख की नफरी है फौज में, बहुत बड़ी फौज है तुर्की की, सब बड़ी नामवर फौज है। एक उसकी पता नहीं तारीख कहाँ तक जाती है, सदियों पुरानी तारीख है। इसी हवाले से आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ कि पहले भी हमने 4 बार माशाल्लाह देखा तुर्की में, जो इस बार जो कू का हमने सूरत हाल देखी, आपको क्या लगता है? जैसे हम 1960 की ले लें कि उस वक्त जो वज़ीर आज़म थे अदनान, उनको तख्तेदार पर चढ़ा दिया गया, या 1980 की आप मिसाल ले लें जो टर्की में मार्शल लगा, सबसे ख़तरनाक मार्शल, शायद आप मेरी तस्हीह कर दें अगर गलत हूँ मैं, उसको कहा जाता है। इसके बारे में कहा जा रहा है, गोलन का मैं आज स्टेटमेंट सुन रही थी, उसने खुद ये बात की है कि ये जो है ये शायद अपने मुखालफिन के लिए क्रैक डाउन करने के लिए जवाब बनाया गया है। ऐसे कोई नहीं कि जहाँ जैसे इल्ज़ाम गोलन पे लग रहे हैं यहाँ से, ऐसे ही इल्ज़ाम उन्होंने लगा दिए। आप कोई बहाना तराशने के लिए F-16 जेट्स जो हैं उनसे कोई और टैंक्स भेज के आप फायरिंग का आप जवाब पैदा नहीं करते। ये जो मुबालगे से भरे हुए इल्ज़ामात हैं जो टर्किश कू के दौरान गवर्नमेंट की तरफ से भी लग रहे हैं और उनकी तरफ से भी लग रहे हैं, वो बात है। लेकिन एक बात है कि टर्किश मिलिट्री बड़ी पावरफुल हुआ करती थी, अब भी पावरफुल है, लेकिन रियासत में जो उनका तवाज़ुन है वो भारी था। अर्दवान की बड़ी अचीवमेंट ये है कि सियासी तरीके से और अपनी परफॉर्मेंस की वजह से जो सिविलियन एलिमेंट है, जो पार्लियामेंट्री इंस्टीट्यूशंस हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनका पलड़ा टर्किश रियासत में भारी हो गया है। इसलिए वो वहाँ मारमारिस में बैठ के पता नहीं किस इंस्टाग्राम पे या कौन सी वो फेस लाइव है जो उस पर उन्होंने तकरीर करते हैं, और वो तकरीर कैरी लाइव फिर होती है बाद में टीवी, और लोग वहाँ पे आ जाते हैं। लेकिन एक मैं चीज़ आपको ये भी बता दूँ, 1991 में जो मॉस्को में कू हुआ था गोर्बाचोव के खिलाफ, अब गोर्बाचोव तब तक कमज़ोर हुक्मरान हो चुका था, पॉपुलर बिल्कुल नहीं था, उस पे इल्ज़ाम था कि तुम रूस को तोड़ने जा रहे हो। अब उसके खिलाफ कू हुआ, वो प्लानिंग ऐसी थी, उन्होंने भी कोई टर्किश मॉडल ही अपनाया था। वहाँ पे टैंक्स के सामने लोग खड़े हो गए, और येल्सन जैसा एक बफून जो बाद में साबित हुआ, जो कि जहाज़ में बस वोडका ही पीते रहते थे और कुछ नहीं करते थे, वो टैंक पे खड़े हो के उन्होंने तकरीर मारी, और वो कू अटेम्प्ट जो है एक कमज़ोर हुकूमत के खिलाफ वो नाकाम हुई। तो इस किस्म। अच्छा सर, ये सदर तैयब एर्दोगान प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट हुए थे 2003 में,
2014 تک رہے ہیں, 11 سال یہ وزارت عظمیٰ میں رہے ہیں, اور اس کے بعد ترکی کا قانون ایسا ہے کہ آپ یا تو پریزیڈنٹ بن سکتے ہیں, آپ کے پاس طاقت ختم ہو جاتی ہے. پھر جب انہوں نے پریزیڈنسی سنبھالی تو پھر انہوں نے قوانین کو ترمیم دینے کی, قوانین میں ترمیم کرنے کی کوشش کی کہ ساری جو طاقت ہے پرائم منسٹر ہاؤس کی وہ بھی آپ اٹھا کے پریزیڈنسی کے پاس لے جائیں. تو طاقت کا مکمل گہراؤ کرنا یہ ان کی شخصیت کا ایک حصہ نظر آنے لگا. دیکھیں آپ 11 سال سے وزیر اعظم بیٹھے رہے, پھر آپ 2014 میں صدر بن جاتے ہیں. اب ایسے ہی ہے کہ صدر ممنون صاحب کوشش کریں کہ وزارت عظمیٰ کی جتنی بھی طاقتیں ہیں وہ بھی میں اپنے دفتر میں لے آؤں. یہاں پہ یہ کوشش کی گئی سر, جو میڈیا کے ساتھ حال کیا گیا, یعنی کہ جو بھی اخبار ان کے خلاف لکھتا تھا, خاص طور پہ 2013 کا جب کرپشن کا سکینڈل ان کے سامنے آیا ان کے خلاف, جو بھی اخبار اس کے اوپر لکھتا تھا اس کو بند کر دیا جاتا تھا یا اس کے اوپر قبضہ کر لیا جاتا تھا. عدلیہ کا آپ نے حال دیکھا کہ عدلیہ کی ان کی یہ اب تیسری جنگ شروع ہو گئی. 2745 ججز کو برطرف کر دیا گیا ہے, اور الزام یہ ہے کہ یہ کو کیا حصہ تھے کسی حد. ہمارے لیے تو سر میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو بنیادی ستون تھے جمہوریت کے, میڈیا ایک بنیادی ستون ہے, عدلیہ ایک بنیادی ستون ہے, ان ستونوں کو کمزور کیا گیا ہے طیب اردوغان کے زمانے میں. ٹھیک ہے, اس پر بھی ڈسکشن کریں گے, اور ساتھ ساتھ اس پر بھی ہم نظر ڈالیں گے کہ ترک آئین میں ہم نے دیکھا ہے کہ فوج کو ملکی سلامتی کا ایک محافظ قرار دیا جاتا ہے, لیکن اس کے باوجود ہم نے دیکھا ہے کہ فوجی بغاوتوں کے محرکات جنم لیتے رہے. اردوان حکومت میں ہم نے دیکھا ہے کہ معاشی طور پر جو ہے بڑی کامیابیاں ملی ہیں, اور جو عوام سڑکوں پر آئے اور پسپا کر دیا اس فوجی بغاوت کو, اس کے پیچھے کیا اردوان صاحب کی کچھ ایسے کام تھے جو کہ عوام کے دلوں میں وہ بس گئے, گڈ گورننس تھی. اور جیسے کہ ڈاکٹر صاحب نے ایک بات کا اشارہ کیا کہ کچھ پالیسیز ایسی بھی تھیں جن پر ان کو جو ہے وہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا ہے. بریک کے بعد اس پر ڈسکس کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین. اور جس طرح کی ہم بات کریں 15 جولائی کی, جب ہم نے دیکھا تھا کہ ترک فوج کے کچھ باغی دستوں نے چڑھائی کر دی تھی, بغاوت کر دی تھی, اور کہا یہ گیا جو اب تک اطلاعات سامنے آئیں کہ یہ اس کارروائی کا مقصد ملک میں آئینی و جمہوری اور انسانی حقوق کی بحالی کے حوالے سے تھا, کہ اس وجہ سے جو ہے وہ کو کیا جا رہا تھا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی کچھ چیزوں کی طرف بات کرنے کی کوشش کی تھی بریک سے پہلے. یہ بتا دیجئے کہ اب اردوان حکومت کو کچھ مشکلات مزید ہیں سامنے نظر آ رہی ہیں, یا بغاوت اب مکمل پسپا ہو گئی, اب کوئی خطرے کی بات نہیں؟ دو قسم کے طیب اردوغان سامنے نظر آتے ہیں, ایک 2013 سے پہلے والے اور ایک 2013 کے بعد والے. 2013 میں ایک بہت بڑا میجر کرپشن سکینڈل جو ہے وہ ترکی میں سامنے آیا, اخبارات نے لکھنا شروع کیا. 2013 کے بعد طیب اردوغان نے جو کام کرنے شروع کیے وہ ترکی کو ایک آمریت کی طرف لے جا رہے تھے, یعنی کہ اتھارٹیرین. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ دنیا کے سارے اخبارات نے 2014 میں, 2015 میں, آپ برطانیہ کے اخبارات کھول لیں, جرمن اخبارات کھول لیں, امریکہ کے اخبارات کھول لیں, وہ سب یہی الزام لگا رہے تھے کہ ترکی کی جو سمت ہے وہ اتھارٹیرینزم کی طرف, وہ آمریت کی طرف جا رہی ہے. تو میں یہ سوچ رہا ہوں کہ اگر وہ اس کو سے پہلے یہ کام کر رہے تھے, اب اس کو کے بعد تو ان کو ایک لائسنس مل جائے گا, ان کو ایک جواز مل جائے گا, اور وہ یہ سارے ستون جو کمزور کر رہے تھے جمہوریت کے وہ دوبارہ سے ان کے اوپر حملہ کریں گے. عدلیہ کو مزید کمزور کیا جائے گا. ابھی ہم نے خبر سنی کہ وہ 2700 اور کتنے ججز کو انہوں نے نکال دیا ہے آلریڈی. میڈیا کو مزید کمزور کیا جائے گا. اس قسم کی حرکات چلتی جائیں گی. پھر آپ اگر زمینی حقیقت دیکھیں ترکی کی اس وقت, سر ترکی بھی ایک حالت جنگ میں ہے. ایک اندرونی جنگ چل رہی ہے کردوں کے خلاف, ایک بیرونی جنگ چل رہی ہے جو اس نے اسلامک اسٹیٹ کے خلاف لڑ رہا ہے, سیریا, عراق, سب جگہ پہ. اب اس وقت فوج جو ہے اس کی اشد ضرورت ہے اردوغان کو. اردوغان نے استعمال کرنا ہے فوج کو اندرونی محاذ پہ بھی اور بیرونی محاذ پہ بھی. اب اگر سویلین اور فوجی جنگ شروع ہو جاتی ہے, اب جیسے انہوں نے کہا کہ اب شاید ڈیتھ پینلٹی, جب ترکی کوشش کر رہا تھا یورپین یونین کا ممبر بننے کے لیے تو اس کو ڈیتھ پینلٹی اپنے قانون سے نکالنی پڑی تھی, جنہیں سزائے موت نکال دی گئی تھی. اب کل انہوں نے بیان دیا کہ میں سزائے موت بھی شاید واپس لے آؤں گا. اب آپ نے 6000 لوگوں کو
حراست میں لے لیا ہے اور آپ بات کر رہے ہیں ڈیتھ پینلٹی کو واپس لانے کی. تو یہ کوشش یہ ہو رہی ہے جو مجھے لگ رہا ہے کہ سارا کا سارا طاقت کا جو مرکز ہے وہ اردگان صاحب. ایاز صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات، اور آج میں نے فرانسیسی وزیر خارجہ کا بھی ایک اسٹیٹمنٹ پڑھا تھا. انہوں نے کہا کریک ڈاؤن کرنے کے بعد یہ کوئی کیا ان کو بلینک چٹ مل گئی ہے کہ وہ کریک ڈاؤن کیے جا رہے ہیں، صفائی کیے جا رہے ہیں. اور یورپی کمشنر نے بھی اسی حوالے سے بات کی کہ بغاوت کی آڑ، مطلب فوجی بغاوت کی آڑ میں آپ جو جمہوری حقوق کے خاتمے کی طرف بڑھ رہے ہیں. تو آپ دیکھیں یہ یورپی حکومت والے کون ہیں اور فرانسیسی وزیر اعظم کون ہیں؟ انہوں نے بہت سارا اس علاقے میں جو بگاڑ ہے، انہوں نے اپنی غلط ترجیحات اور غلط پالیسیز کی وجہ سے یہ کسی پوزیشن میں نہیں ہے کہ واز کریں اور یہ کریں. ٹرکی کی صورتحال ہے جو ہمارے سامنے ہے. ایک ہے اردوان جو ہیں بہت ساری مسلم دنیا کے لیے ایک رول ماڈل تھے، اور ہم کہتے تھے کہ دیکھیں فوج کا کنٹرول انہوں نے جو ہے کم کیا ہے، معیشت کو اتنا لے کر گئے ہیں، اور ٹرکی کا ستارہ اکنامکلی ویسے بھی بہت طاقتور ہو گیا تھا، بہت اونچا تھا. لیکن ڈومیسٹک اپنے کئی چیزوں کے علاوہ انہوں نے فورن پالیسی میں جو ایک مقام تھا ٹرکی کا اس کو متاثر کیا اور وہاں پہ غلط باتیں کی. مصر میں بغاوت ہوتی ہے، انہوں نے واز دینا شروع کر دیا، جیسے فرانسیسی وزیر اعظم اب دے رہے ہیں ترکی کے بارے میں، انہوں نے مصر کے بارے میں دیا. سیریا کے بارے میں ان کی پالیسی بالکل غلط تھی، اور انہوں نے بشر الاسد کو ہٹانا جو ہے ایک ٹرکش پالیسی کا ایک آبجیکٹو بنا دیا. بھئی آپ وہاں چاچے لگتے ہیں کہ آپ ایجپٹ میں کیا ہو رہا ہے، سیریا میں کیا ہو رہا ہے، انٹرنل افیئرز ان کی ہیں. ابھی آج اگر کوئی رائے زنی پھر ٹرکی کے بارے میں کرے، ٹرکس بڑے پراؤڈ قوم ہیں، ان کو بالکل ایسی بات اچھی نہیں لگتی. تو آپ نے دیکھا ہے کہ فورن پالیسی میں اب اردوان حکومت نے، ٹرکی نے وہ جو سٹیپس لیے تھے ان کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے. رشیا سے تعلقات بگاڑ لیے تھے، سیریا سے بگاڑ لیے تھے، ایجپٹ سے بگاڑ لیے تھے، ایران سے خراب کر لیے تھے. تو ان ساروں سے اب کوشش حکومت کر رہی ہے کہ ہم ان سے بہتر کریں. اور جو نئے پرائم منسٹر آئے ہیں انہوں نے کہا کہ پالیسی ہے کہ میکسیمم فرینڈز اور زیرو اینیمیز ہمارے ارد گرد ہوں. لیکن یہ جو اب کر رہے ہیں انٹرنلی، مجھے خدشہ ہے کہ جتنا یہ وسیع پیمانے پہ فوجی اور ان کو گرفتاریاں کر رہے ہیں، کہیں وہاں پہ کوئی بیکلیش نہ ہو جائے. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایک سیکشن آف دی آرمڈ فورسز نے یہ کو کیا ہے، یہ نہ ہو کہ بے چینی جو ہے وہ وہاں پہ بڑھ جائے. دیکھیے ایسے عراق میں جو امریکنز نے کیا تھا، حملہ کیا، پال بریمر وہاں کا سربراہ تھا، انہوں نے پوری آرمی کو ڈس بینڈ کر دیا. وہ سارے کے سارے جا کے شدت پسندوں کے ساتھ مل گئے، اور امریکہ سے وہ چیز وہ کنٹرول نہ ہوئی. ایک یونیفائنگ فگر تھے پہلے اردوان، اب وہ متنازع فگر انہوں نے اپنے آپ کو بنا لیا ہے فورن پالیسی کے لحاظ سے اور انٹرنلی. یہ ہمارے لیے، پاکستانیوں کے لیے افسوس کا مقام ہے، کیونکہ ہم اردوان کو دیکھتے تھے کہ جیسا اس نے ترکی میں کیا ہے ایسے ہی کوئی لیڈر پاکستان میں آئے اور پاکستان کے حالات درست کرے. تو آپ نے کہا کہ باعث تقسیم ہو گئے ہیں، ڈیوائسو فورس بن گئے ہیں. لیکن یہ پولرائزیشن تو ہے، کیونکہ ان کی سپورٹ بہت ہے. انہوں نے کئی ابھی الیکشنز کرائے ہیں جو دوبارہ کر کے انہیں پارلیمنٹری میجورٹی 45% ووٹ ملتے ہیں نا ان کو. ہاں 45 ہیں. وہ ان کا جو اینٹولین ہارٹ لینڈ ہے وہاں پہ سپورٹ ہے، پر جو سیکولر ایلیٹس ہیں، جو ماڈرن قسم کے ایلیٹس ہیں، وہ ان کو سخت نفرت سے دیکھتے ہیں. جیسے کہ وہ 2013 کے بعد استنبول میں ڈیمونسٹریشنز ہوئی تھیں، خاص کر کے وہ جو گیزری پارک اور وہ جو تقسیم اسکوائر کے ساتھ جو گیزری پارک کو یہ تبدیل کرنا چاہتے تھے. سر انہوں نے محل بنایا، آپ کو پتہ پریزیڈنسی انہوں نے نیا اپنے لیے محل بنایا ہے 400 ملین پاؤنڈ کا. وہ بھی ایک متنازع، انہوں نے اس کا جواز یہ پیش کیا تھا کہ جو پرانا محل ہے اس میں یہ کاکروچز ہوتے ہیں، تو یہ صدر کے شان. سر یہ تو ایک ریزرو پارک تھا، وہاں پہ قانون الاؤ نہیں کرتا تھا کسی قسم کی کنسٹرکشن، اور انہوں نے باوجود اس کے وہاں پہ محل بنایا. عدلیہ سے ٹکر لی اتنی زبردست. عدلیہ جب بھی ان کے خلاف جاتی ہے تو سب کو نکال دیا جاتا ہے. دیکھیے یہ ان کے پاس موقع تھا کہ جو بانی ماڈرن ٹرکش ریپبلک کے
مصطفیٰ کمال اتاترک ہیں تو اس کے بعد یہ فگر اتنا بنتے. پر یہ جو ہے اس چیزوں یہ ہمیں میرے خیال یہ افسوس کا مقام ہے جو وہاں پہ ہو رہا ہے, اور جس طریقے سے انہوں نے بغاوت پہ کنٹرول بھی کیا ہے وہ بھی خطرے سے خالی نہیں. خطرے سے خالی آپ کا مطلب ہے کہ کوئی کاؤنٹر کو بھی ہو سکتا ہے؟ نہیں, دیکھیے بے چینی بڑھ جائے گی جتنے آپ زیادہ وہ جو آپ 6,000 پولیس کو, اتنے فوجیوں کو, جرنیلوں کو آپ کر رہے ہیں. ایک دفعہ انہوں نے پہلے بھی جنرلز کے خلاف ایکشن لیا تھا لیکن اس کے بعد پھر نرمی دکھائی, پھر وہ جو ہے نہیں ہے. اب یہ جو کہہ رہے ہیں ڈیتھ پینلٹی اور یہ ہوگا تو یہ پھر ٹرکی کے لیے اچھا. ایک اور چیز میں نے نوٹس کی تھی شازیہ کہ جب انیشل سٹیجز پہ تھا یہ انیشل سٹیجز پہ کوک کا لا رہے تھے تو امریکن کچھ سیاستدان ان کے فارن افیئرس کے کمیٹی کے ممبران بھی وہ اس کے حق میں ٹویٹ کر رہے تھے, اور جیسے جب ان کو پتہ چلا کہ کو فیل ہو گیا ہے تو اس کے وقت انہوں نے اپنی ٹویٹس واپس نکالنا شروع کر دی. وہ جو الزام لگا رہے ہیں اردوغان کہ شاید اس کا کوئی اس طرف سے تعلق ہے, دیکھیں ایک لحاظ سے وہ اٹیمپٹ بڑا حیران کن ہے کیونکہ ڈومیننس جو ہے, تقویت جو ہے سویلین اداروں کی اور اردوان کی اتنی زیادہ ہو گئی تھی کہ کم از کم عام آدمی یہ سوچ رہے تھے کہ اب فوج ایسا قدم نہیں کرے گی, لیکن فوج نے بحیثیت مجموعی نہیں کیا. یہ ایک سیکشن آف دی آرمی. یہ جو سٹیٹمنٹ دیا کہ جی امریکہ بھی اس میں ملوث ہو سکتا ہے کیونکہ جو گولان ہے وہ پینسلوینیا میں بیٹھے ہیں اور وہیں سے یہ جو ہدایت ساری کر رہے ہیں, کشیدہ ہو سکتا ہے شاید کسی منسٹر نے کوئی الزام لگایا ہے, یہ ٹرکش گورنمنٹ, ترکی کے منسٹر نے لگایا ہے, ٹرکش یہ آفیشیل پوزیشن جو ہے وزیر محنت ہے انہوں نے لگایا الزام. ٹرکش آفیشیل پوزیشن ابھی تک نہیں ہے, اور جان کیری نے بھی یہ بیان دیا ہے کہ ہمیں ایویڈنس دیں پھر ہم فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ایکسٹریڈیشن کرنی ہے یا نہیں کرنی. سر کو کے بعد تقویت ملے گی, پہنچے گی جمہوریت کو, یا جمہوریت کمزور ہو جائے گی ترکی میں؟ سر یہاں پہ جس طریقے سے جو پاکستان میں ریاکشن, میرا خیال ہے اتنی متنازع یا ڈیوائسونیس ترکی میں نہیں ہے جتنی پاکستان میں ہے اس کو کے بارے میں. جس طریقے سے یہاں پہ کئی سیکشنز آف پبلک اوپینین بغلیں بجا رہے ہیں کہ یہ ہو گیا ہے, عوامی طاقت سے ایسے ہو گیا, وہ ہو گیا, ہمیں مقام شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ پور پلانڈ کو تھا. ترکی میں تو بغاوت ختم ہو چکی ہے, فوجی بغاوت ختم ہو چکی ہے, اور ترکوں نے ثابت کر دیا ہے کہ طاقت کا سرچشمہ جو ہے وہ عوام ہے. لیکن ناظرین اس خبر سے ہم دیکھ سکتے ہیں ترکی میں اور دنیا بھر میں اس خبر کو بہت اپریشیٹ کیا جا رہا ہے, مگر پاکستان میں عمران خان کے صاحب کے حوالے سے خبر بڑی اس وقت گردش کر رہی ہے, اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب اگر مارشاء اللہ آ جاتا ہے تو پاکستانی عوام جو ہے وہ بہت خوش ہوگی اور مٹھائیاں بانٹے گی. کس کانٹیکس میں انہوں نے یہ بات کی, اس پر بات کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین. اور جیسے کہ ترکی میں ہم نے فوجی بغاوت اور جو وہاں کی عوام ہے اس کو پاکستانی عوام اور حکمرانوں کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے سوشل میڈیا پہ اور ٹی وی کے جو ٹاک شوز ہوتے ہیں اس میں تو ہم نے بہت دفعہ دیکھا ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کیا اگر پاکستان میں خدا نخواستہ اس طرح کے حالات ہوتے تو عوام سڑکوں پر نکلتی یا نہیں. تو جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ طیب اردوان صاحب جو ہیں وہ شاید کرپٹ حکمران نہیں ہیں, اسی وجہ سے عوام باہر نکل آئی سڑکوں پر. ناظرین کرپٹ حکمرانوں کے حوالے سے عمران خان صاحب نے بہت بار باتیں کی کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے, لیکن گزشتہ روز جو انہوں نے ایک بہت اہم بات کی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ اگر پاکستان میں فوج آ جائے گی تو کیا ہوگا, تو کیا ہوگا یہ سنیے کہ انہوں نے کیا یہ بات کی ہے. اس کے بعد ہم اسی حوالے سے بات کریں گے. نعیم الحق صاحب ہمارے ساتھ, پی ٹی آئی کے رہنما ہمارے ساتھ موجود ہیں. کہ اگر پاکستان میں فوج آ جائے تو کیا ہوگا؟ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی, لوگ خوشیاں بنائیں گے, لوگ جشن بنائیں گے. پاکستان میں فوج آ جائے گی تو لوگ مٹھائیاں بانٹیں گے, جشن منائیں گے. نعیم الحق صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بتائیے گا یہ جمہوریت کی بات کرتے کرتے کپتان صاحب کا یہ جو بیان ہے یہ کہیں فوجی راج کی حمایت تو نہیں کر رہا؟ دیکھیں آپ نے ایک بیان کا صرف ایک حصہ لیا ہے. اس کے چند ہی لمحوں بعد عمران خان صاحب نے یہ بھی کہا تھا کہ جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں. تحریک انصاف اور عمران خان صاحب مکمل طور پر جمہوریت کے حامی ہیں, سن 1973 کے آئین کے حامی ہیں,
ہم کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ پاکستان میں کسی بھی سلسلے میں کسی بھی سویلین حکومت کو ہٹانے کے لیے فوج کوئی قدم اٹھائے. ہم اس کی مخالفت کرتے رہیں گے، کرتے رہے ہیں. اس جملے کو میں گزارش یہی کروں گا کہ آپ مکمل طور پر دیکھیں. عمران خان صاحب نے جو بات کی مٹھائی کی، وہ اس حوالے سے بات کی تھی کہ نواز شریف صاحب کی مقبولیت کا گراف کس حد تک نیچے گر چکا ہے کہ اگر نواز شریف صاحب کو رخصت ہونا پڑا کسی بھی حوالے سے تو وہ عوام خوشیاں منائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ظاہر ہے کچھ اور مقصد بھی لیا گیا، لیکن اصلی مقصد یہ ہے جو میں نے بھی آپ کے سامنے. نعیم صاحب، ہماری سیاسی میدان میں دو سیاسی پارٹیاں تو تھیں، ایک اسلامی جماعت اسلامی جو اندرونی جمہوریت پہ بھی بلیو کرتی تھی اور بیرونی جمہوریت پہ بھی. پی ٹی آئی دوسری پارٹی تھی. آپ لوگ بھی اندرونی جمہوریت الیکشن کروا چکے ہیں اپنے اندر، لیکن اب یہ نیا والا معاملہ جو شروع کر دیا، یہ آپ لوگوں کو، آپ کے لیڈر نے تو کہہ دیا لیکن آپ لوگوں کو ڈیفیکلٹی ہوگی اس کو ڈیفینڈ کرنے میں. نہیں، میں دیکھیں اگر آپ اس کو پورے جو اسٹیٹمنٹ یا تقریر کا ایک یہ جو حصہ تھا اس کے ساتھ انہوں نے جب کہا کہ جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں، اور جو میں نے ابھی آپ کے سامنے بیان کیا، اس جملے کو الگ کر کے جو لوگ مطلب لے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ حقیقت اس کے برعکس ہے. سر انہوں نے کہا مٹھائیاں بانٹی جائیں گی، جشن منایا جائے گا، اور کیا کہہ سکتے اچھا ہیں؟ یہ بتائیں ڈاکٹر صاحب کہ آپ کے خیال میں خدا نہ خواستہ، حالانکہ اگر فوج جیتی ہے تو پاکستان میں عوام کا کیا رد عمل ہوگا؟ ذرا مجھے یہ بتا دیں. سر یہ تو تاریخ میں لکھا جا چکا ہے کہ کیا رد عمل ہوگا. نہیں، آپ کی کیا رائے؟ آپ کی رائے کیا ہے؟ نہیں، آپ پہلے جب مارشل لاء لگتے رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں آپ کو بھی پتا ہے کہ کیا ہوتا رہا ہے. نہیں ڈاکٹر صاحب، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب نے 3 مہینے سے قوم کو بہت ہی ایک اضطراب میں ڈال رکھا ہے، اور قوم جو ہے وہ بالکل غیر مطمئن ہے. ان کی بیماری کا جس کے متعلق غلط خبریں ان کی طرف سے آئیں، پاناما لیکس کے متعلق جو سچ پہ پردہ ڈالا گیا، اور اس کے علاوہ مجموعی طور پہ اقتصادی. لیکن سر وہ حکومت ہے تو منتخب نا؟ بالکل ہے، کوئی شک نہیں. ووٹ لے کے آئے نا؟ بالکل ہے، اور ہم اس کے حق میں ہیں. جی، ہم اس کے حق میں ہیں کہ پاکستان میں آئین کے مطابق، قوانین کے مطابق انتخابات صاف اور شفاف ہونے چاہیے. چلے، ہم نے کبھی اس کی مخالفت نہیں. بہت بہت شکریہ نعیم الحق صاحب، آپ نے موقف دیا اپنا. ایاز صاحب، یہ حسن اتفاق ہے کہ ایک طرف جو ہے ہم کچھ دن پہلے دیکھ رہے ہیں کہ بینرز لگائے جا رہے ہیں، جانے کی باتیں رہنے دو، یہ ہم سن رہے ہیں، اور پھر ایک دم سے خان صاحب جو ہے مطلب ایک پاکستان کے آئین کے دائرے میں قائم کی گئی ایک سیاسی جماعت کے رہنما جو ہے سربراہ اس طرح کا اسٹیٹمنٹ دے رہے ہیں. 4 مارشل لاء ہو چکے ہیں یہاں پہ. آپ مجھے ایک مارشل لاء بھی بتا سکتے ہیں جس کے لگنے پہ ایک نہ ایک طبقہ فکر کی طرف سے مٹھائیاں نہ بانٹی گئی ہوں؟ ایوب خان کے زمانے میں یہ ہوا تھا. ضیاء الحق نے جب تختہ الٹا تھا ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت کا، اور جو سب سے بڑے چیمپئنز ہیں ڈیموکریسی کے، یہ جو طبقہ فکر ہے، انہوں نے مٹھائیاں بانٹی تھیں. جب مشرف کا کو ہوا تھا تو آپ کے بہت سارے جو لبرل قسم کے لوگ ہیں اور انگریزی بولنے والے اخبارات، وہ تو بی بی سی کی فوٹیج میں ہے، انہوں نے وہ مٹھائیاں سر بینظیر بھٹو شہید نے بھی خوشی کا اظہار کیا تھا. انہوں نے خوشی کا اظہار کیا تھا، اگر مٹھائی انہوں نے نہیں بانٹی تھی، لیکن بالکل خوشی کا اظہار کیا تھا. جو سگنل مشرف اور اس کے ایڈوائزرز ٹھیک طرح پڑھ نہیں سکے اور ان کی سمجھ میں نہیں آئی. تو بات جو عمران خان نے کی ہے وہ شعر کس کا ہے؟ پروین شاکر کا ہے. بات تو سچ ہے لیکن بات ہے رسوائی کی. میرا خیال یہ ایسی سر اس کو بات ہے. جو کچھ کہا ذرا اس پہ غور کر لیں. وہ میں سمجھاؤں کہ پہلے انہوں نے سوال پوچھا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر پاکستان میں فوج آ جائے تو کیا ہوگا، یہ سوال انہوں نے پوچھا، پھر خود ہی اس کا جواب دے رہے ہیں. یعنی کہ ایک پیشین گوئی کر رہے ہیں. پہلے سوال کرتے ہیں پھر اس کا جواب دیتے ہیں کہ مٹھائیاں بانٹی جائیں گی. یہ ان کی پیشین گوئی جو ہے سر، یہ تاریخ کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے ریلی. جس طرح آپ نے ذکر کیا 4 مارشل لاء آئے تو پہلا سوال ہے اور پھر پیشین گوئی ہے. یہاں پہ یہ نہیں ہے کہ میری چاہت ہے کہ وہ آ جائیں، کوئی خواہش کا اظہار مجھے نظر نہیں دیکھیے ڈاکٹر صاحب، بات یہ ہے کہ ہمیں ایسی بات کرنی نہیں چاہیے. ہمیں حکومت کا تختہ الٹنا اور کو آنا اور یہ کرنا، ہمیں کہیں ضمناً بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ایسی گفتگو سے اجتناب ہو، تاکہ ماحول ملک کا اس وقت ویسے کشیدہ ہے. نون لیگ نہیں مانے گی کشیدہ ہے، لیکن ہے کشیدہ. افواہوں سے فضا جو ہے بھری ہوئی ہے. آپ کہیں جائیں پہلا سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ جی کیا ہونے والا ہے.
چاہے وہ انگریزی بولنے والے ہوں، چاہے وہ اخبار پڑھنے والے ہوں، چاہے کسی دیہات میں یا وہ چھوٹے کسی شہر میں ہوں، تو ایک فضا یہ بنی ہوئی ہے۔ تو ایسی باتیں کرنا کہ یہ بھی کہنا کہ پچھلے 4 مارشل لاؤں میں مٹھائی بانٹی گئی تھی، یہ بھی اچھی بات نہیں ہے۔ ہمیں تو دعا کرنا چاہیے کہ یہاں پہ جمہوریت مضبوط ہو، جمہوری حکومتیں مضبوط ہوں، لیکن یہ بھی ساتھ ساتھ تنبیہ نہیں، اس کا بھی ذکر کرنا چاہیے کہ بھئی جمہوریت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جمہوریت کو ایک بہانہ بنا کے آپ پہ الزامات کرپشن کے لگیں تو آپ کہیں کہ آپ جمہوریت کے خلاف سازش کر رہے ہیں، جو کہ پاکستان میں ہو رہا ہے۔ آپ کی جمہوری ذمہ داری بھی بنتی ہے کہ اگر کوئی ایسی چیز آئے جیسا کہ پیناما لیکس آئی ہیں تو آپ اس کا مؤثر جواب دیں۔ صاحب ایک سوال میرے ذہن میں آ رہا ہے کہ کیا پاکستان میں چلے حکمراں ہمارے کرپٹ ہیں، جس طرح سرے محل، سوئز اکاؤنٹ یا پیناما لیکس، آف شور کمپنی، سارا کچھ ہے، تو کیا جو آئین شکن جو ادارے ہیں یا حکومتیں جو ہماری آتی 4 بار ماشاء اللہ لگ چکا ہے، تو کیا ہم ان کو ویلکم کریں گے؟ بھٹو صاحب تو کرپٹ نہیں تھے، لیکن جب ان کو پھانسی پہ لٹکایا گیا تب بھی عوام کا رسپونڈ ہمارے سامنے۔ دیکھیے اردوان ٹرکی میں انہوں نے کیوں سکسیسفلی کچل دیا؟ کیونکہ وہ ایک مضبوط پوزیشن میں ہے۔ یہاں پہ جب آپ بھٹو صاحب کا لے لیں، آپ اور لے لیں، آپ نواز شریف صاحب کی پوزیشن لے لیں 99 میں، یہ اتنے کئی اس کی وجوہات ہوتی ہیں، اپنے آپ کو اتنا کمزور کر دیتے ہیں کہ جیسے ترکی عوام فوج کے سامنے ٹینکوں کے خلاف کھڑی ہو گئی تھی، یہاں پہ وہ ایسا نہیں کر سکتے، ہونا تو یہاں بھی ہوا تھا۔ سوشل میڈیا پہ کہا جا رہا ہے کہ ترکی اور پاکستان میں بہت بڑا فرق ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ قندیل بلوچ اگر ترکی میں ہوتی تو اس وقت محفوظ ہوتی۔ یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ حکومتوں کو اپنا جو مورل سٹینڈنگ ہے، اخلاقی سطح اتنی اوپر کرنی چاہیے کہ ایسی بات اخلاقی سطح اور ڈیلیوری کا بھی معاملہ، بالکل ہمارے دونوں چیزیں ہیں کہ فوجیوں کے خیال میں، ذہن میں وہ چیز جائے نہیں، یہ سازشی جو ماحول ہے یہ بن ہی نہ پائے، اور خلا نہ کہیں خلا نہ پیدا کی جائے، بالکل کہیں خلا نہ پیدا کیا جائے۔ بڑی اچھی بات کی ہے ایاز صاحب نے بھی، ڈاکٹر صاحب نے بھی۔ ناظرین یہاں لیں گے ایک بریک، اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو ایک بہت ہی ایسی خبر جو کہ ہم بارہا اپنے ٹاک شوز میں اٹھا بھی چکے ہیں، لیکن اس میں ہمیں رد عمل بہت عجیب سا ملتا ہے۔ غیرت کے نام پر قتل کے حوالے سے بات کروں گی، جس کا ناصور ہمیں اس صدی میں بھی ملتا ہے۔ بریک کے بعد اس پر بات کریں گے۔ ویلکم بیک ناظرین۔ ایک انسانیت کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، لیکن ہمارے ہاں دیکھا جاتا ہے کہ ہماری ذہنی سطح اور جہالت کی انتہا ہے کہ آج بھی ہم غیرت کے نام پر قتل کرتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ غیرت کے نام پہ قتل، اس کی کوئی بھی وجوہات ہوں، لیکن ہم اس کو ڈسکس ضرور کرتے ہیں، مگر اس پر ہمیں کوئی ریئیکشن یا کوئی امپلیمنٹیشن اگر لا بھی ہے تو کچھ بھی نظر نہیں۔ دیکھیے شازیہ، ایک تو اس کو آنر کلنگ کہنا، غیرت کے نام پہ قتل کہنا، میں سمجھتا ہوں یہ غلط ہے۔ جیسے ہی آپ آنر کلنگ کے ساتھ لگاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جواز پیدا کر رہے ہیں کہ اس جواز کی بنا پہ یہ قتل کیا، یہ پلین اینڈ سمپل قتل ہے۔ اور یہ جو فگرز میں دیکھ رہا تھا یا صاحب، میں خود ہی بہت پریشان ہوا کہ یہ تقریباً 600 سے 700 اس قسم کے قتل سالانہ، پچھلے کئی سالوں سے یہ ڈیٹا آ رہا ہے، یعنی کہ 2 خواتین کو روزانہ قتل کیا جاتا ہے اور جواز دیا جاتا ہے کہ یہ آنر کلنگ کے ساتھ۔ اچھا پھر دیکھیے مرد بھی تو ایسے حالات، ایسے کام کرتے ہیں یا ایسی حرکات کرتے ہیں۔ اس میں سغرا امام صاحبہ جب سینیٹر تھیں، ان کا بڑا اچھا ایک بل تھا 2-3 سال پہلے، سینٹ نے پاس بھی کر دیا تھا، اور وہ یہ کہہ رہی تھیں کہ 2 قسم کے جرائم ہوتے ہیں، ایک کمپاؤنڈیبل جرم کہلاتا ہے اور ایک نان کمپاؤنڈیبل۔ کمپاؤنڈیبل کا مطلب یہ ہے کہ جرم کر دیا، جس کے خلاف جرم ہوا ہے وہ کسی قسم کا تصفیہ کر سکتا ہے کسی سٹیج پہ جا کے۔ سغرا امام صاحبہ یہ کہہ رہی تھیں کہ اس قسم کے قتل کو نان کمپاؤنڈیبل قرار دے دیا جائے، تاکہ آپ نے اگر قتل کیا ہے تو اس کی سزا آپ کو بھگتنی پڑے گی، کسی قسم کا تصفیہ نہیں ہو سکتا۔ اس میں ایسے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ والی ایک ہی ہوتا ہے، یا میاں بیوی کا کرتا ہے یا بہن بھائی کا، بھائی بہن کا کرتا ہے، تو والی ایک ہوتا ہے، وہ پھر اینڈ میں معاف کر دیتا ہے۔ لیکن یہ سغرا امام صاحبہ کا جو بل تھا، یہ JUI والوں نے بڑی سختی سے اس کی مخالفت کی اور یہ اسمبلی میں بل پاس نہیں ہو پایا۔ ہم نے آج کوشش کی کہ JUI والے ہمارے پاس آئیں اور ہمیں بتا دیجیے، ہم نے بات کرنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے یہ آنر کلنگ پہ بات کرنے کہ خدایا ہمیں بتا دیں کہ آپ کی مخالفت کس بیسس کے اوپر ہے۔ ایاز صاحب، مذہب اتنا آسان ہمارا ہے،
اسلام جس میں عورت کو ایک مقام دیا گیا ہے، مگر اب جیسے JUI والے، یہ مذہبی جماعت بھی ہے، سیاسی جماعت بھی ہے، یہ کیا تشریح کر رہی اس ہے؟ میں کوئی وہ مذہب کا اس میں کوئی بات نہیں ہے. جو ہمارا ملک میں جو ماحول ہے، ہمارے دیہاتوں میں زیادہ تر، بالکل، لیکن ہمارے شہروں میں بھی اس چیز کو جو ہے اچھا سمجھا جاتا ہے کہ ہم نے یہ کیا ہے اور ہم نے بڑی دلیری کی ہے، ہم نے بڑی بہادری کی ہے، جو کہ بالکل نہیں ہے. یہ ایٹیچیوڈ چینج ہونا چاہیے. اب آج اخبار میں ایک اردو اخبار میں آیا ہے، یا کل تھا، کئی علماء کی طرف سے کہ یہ شو گرلز اور ماڈل گرلز کو اس سے سبق سیکھ لینا چاہیے. اس اخبار نے یہ سٹیٹمنٹ کیوں پبلش کی ہے؟ یہ ایسی سٹیٹمنٹ پبلش ہونی چاہیے کہ آپ ایسی چیز کر رہے ہیں. تو ہمارے معاشرے میں میں جب MNA تھا شازیہ، میرے پاس کئی ایسے چیز، ایک لڑکی پسند کی شادی کے لیے چلی گئی ہے اور اس نے شادی کی ہے اور کچھ نہیں کیا. لڑکی کے گھر والے آتے تھے، چودھری صاحب اسے لڑکی کو واپس کرا دیں. میں پوچھتا تھا کیوں؟ کہ جی ہماری عزت ہے وہ واپس آ جائے گی اور ہم پتہ نہیں ٹھیک طریقے سے اسے رخصت کر دیں گے. ایک دو کیسز میں نے ڈاکٹر صاحب کہا کہ تم لوگ اس کو مار دو گے. انہوں نے قسمیں کھائیں، چودھری صاحب آپ کے سامنے ہم کہہ رہے ہیں ایسا نہیں ہے. اور مجھے آج تک مجھے رات کو رونگٹے میرے کھڑے ہوتے، انہوں نے یہی کیا، قتل کر دیا. قتل کر دیا. یہ تو عام ہے دیہات میں، ہم نے یہ کر دیا اور ایسے ہم نے کر دیا. تو یہ ایٹیچیوڈز جو مذہب کا آپ نے بالکل صحیح کہا، اس کا مذہب سے کوئی تعلق اس کا نہیں. مذہب سے کوئی تعلق ثواب نہیں ہے. اور گناہ، ثواب اور گناہ کا تعین اللہ نے یہ ہمارے دیکھیے شازیہ کلچرل ایٹیچیوڈز ہیں جو یہاں پہ بنے ہوئے ہیں. اب یہ دیکھ لیں قندیل بلوچ والا جو قصہ ہوا ہے، اور بھائی تم اتنے غیرت والے ہو تو اس سے پیسے نہ لو. گھر والے جو وہ اپنی کفالت کرتی گھر والوں کو سپورٹ کر رہی ہے. جس بھائی نے قتل کیا ہے اس کی شادی کی تگ و دو میں لگی ہوئی تھی، آس پاس پڑوس میں اس کے لیے لڑکی ڈھونڈ رہی تھی، اور تم نے لیکن 16 فیملی ممبران کو وہ جو ماحول ہوتا ہے کانوں میں ڈال دیا، اور تمہاری بہن نے کیا کیا ہے، تمہاری اس نے کیا کیا ہے، تمہارے یہ کیا کر دیا. اس میں اب یہ ہے ایٹیچیوڈز چینج ہونے چاہیے. تعلیم جو ہے تو انہوں نے چینج کرنا ہے نا، جنہوں نے کل دیکھیے میں آپ سے گزارش کروں آپ سخت سے سخت لے آئیں. FIR جو ہے قندیل بلوچ کے کیس میں اس کے باپ نے لکھائی ہے، اسے کمپاؤنڈ کرنے کا ضرورت ہی نہیں ہے. جب آخر میں جائیں گے، جب اس پہ پریشر ہوگا، وہ کہے گا نہیں میں نے دیکھا نہیں تھا، اب مجھے صحیح نظر نہیں آیا تھا رات کو. تو سر اگر یہ والا جرم جو ہے اس کو نان کمپاؤنڈیبل کر دیا جائے تو پھر وہ یہ بے شک کہہ دیں نا. نہیں سر، جب ایویڈنس نہیں ہے کورٹ میں، ڈاکٹر صاحب آپ یہاں پہ مار دیں کلاشنکوف سے کسی کو سڑک پہ، دفتر کے سامنے، ساری دنیا نے دیکھا ہے، لیکن آپ کے پاس ایویڈنس نہیں ہے، موقع کے گواہ نہیں ہے، تو وہ کچھ بھی نہیں ہوگا. سر یہاں پہ تو اس نے خود قبول کر لیا ہے اپنا گناہ، اپنا جرم. اس کے بھائی نے اقرار کر لیا کہ سر آپ کا جو آپ پولیس، میں یہی کہہ رہا ہوں نا کہ اگر اس جرم کو نان کمپاؤنڈیبل کر دیا جائے تو پھر یہ نہیں بچ پائے گا. نہیں پولیس کے سامنے بیان جو ہے اس میں اس کا کورٹ کے سامنے کوئی ویلیو نہیں ہے. اس کا جو آپ بیان پولیس کے سامنے دیں، اٹ ہیز نو ویلیو ان کورٹ. سر آپ قانون ترمیم کریں، اس کے بعد پھر آپ سوسائٹی میں، کلچر میں جو یہ ہے اس کی روایات کو چینج کرنے کی کوشش کریں. سر پنجاب اسمبلی نے بل پاس کیا ہے نا کہ آپ تشدد کریں گے تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا. کوئی کیس آیا اس کے ریئیکشن بھی تو دیکھیں نا. چلیں ایاز صاحب بہت شکریہ آپ کا، ڈاکٹر فاروق سلیم آپ کا بھی بہت شکریہ. ناظرین بس جاتے جاتے یہ بات کروں گی کہ اسلام میں عورت کو ایک مقام اور عزت کا درجہ دیا گیا. یہ ہمارا معاشرہ، ہماری سوسائٹی جس نے اسے، عورت کو، بنت ہوا کو ایک جرم ضعیفی کی سزا دے دی ہے. غیرت کے نام پہ قتل نہیں ہونا چاہیے. جو حالات خراب کرتے ہیں ان حالات کو، یعنی گناہ سے نہیں، ہم گناہ گار سے نفرت کرتے ہیں، ہمیں گناہ سے نفرت کرنا چاہیے. شازیہ خان کو اجازت دیجیے، اللہ نے کے پاس.